अमीरुल मोमिनीन के दौर की मुश्किल सकीफा है। ताज़ा ताज़ा रसूल अकरम का इर्तिहाल हुआ, आका की आंखें बंद हुई, अमीरुल मोमिनीन खिलाफत पे जो हक के अमीर कायनात था वो गसब हो गया। इस्लाम की बुनियाद हिल रही है हर दो तरफ से कि वो जो बानी शरीयत हैं वो इस दुनिया से गुजर गए और साथ में जो वो निजाम दे के गए थे उस निजाम पे ज़रबत लगाई गई है। यानी हर दो तरफ से मुश्किल है। अगर उसको सकीफा को हटाते हैं तो तब मुश्किल है कि इस्लाम अभी नौजायदा है। आका इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं। तलब जो कम्युनिकेशन का मसला है वो अपनी जगह पे मौजूद है कि शाम में इस्लाम है तो इराक में है तो बसरे में है, ये मदीना है जहां से खबर पहुंचते पहुंचते 15-20 दिन लगते हैं। उस वक्त अगर मदीना जो मरकज इस्लाम है वहां अमीर कायनात असहाब सकीफा को उठा के फेंक दें तो तब भी इस्लाम को खतरा है। और अगर सकीफा अपनी पूरी जो उनकी प्लानिंग है उसके मुताबिक अगर वो इख्तिदार पे कब्जा कर लेता है तब भी मुश्किल है। यानी आप मुश्किलात का जब अंदाजा लगाते हैं, कभी कभी हम और अपने मकाम पे वो ठीक है कि हम कभी अइम्मा की सीरत फजाइल के हवाले से देखते हैं, आका की फजीलतें बयान करूं। एक है कि आका के दौर में जो मुश्किलात थी उनको बयान किया जाए ताकि उसके मुताबिक इंसान अपनी जिंदगी को तरतीब दे सके कि अमीर आप खुद को इस सिचुएशन में रखें, हत्ता इस सिचुएशन में कि आप अमीर कायनात के मानने वाले हैं और ये दौर है कि रसूल अकरम की रहलत हुई है, आका का विसाल हुआ है और काबिज हो गए सकीफा। अब अगर सकीफा को हटाया जाता है तो इस्लाम यानी पहला दिन रसूल अकरम की रहलत के बाद एक मुसीबत बन जाती है और इस्लाम को खतरा है। और अगर सकीफा रहे तो तब भी इस्लाम को खतरा है। तो ऐसे में मेरी और आपकी सोच क्या होगी, ये तवज्जो फरमाइए। मसलन मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज करूं, हम अभी चश्मे तसव्वुर सजाते हैं कि हम उस मकाम पे मौजूद हैं कि जब रसूल अकरम की इस दुनिया से आंखें बंद हुई आका की, अमीर कायनात यानी हम अमीर कायनात के साथ खुद को तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए, आप और मैं, हम सब, कि हम उस वक्त मौजूद हैं। आका इस दुनिया से जाते हैं, हम अमीर कायनात के मानने वाले हैं, उधर सकीफा सज जाता है, अमीर कायनात पैगंबर के गुस्लो कफन और दफन में मशगूल हैं। खूब, ऐसे में आप और मैं क्या करेंगे? क्या जाके नहीं कि वो उधर हुकूमत जा रही है, हुकूमत जा रही है, ये हम खुद अपने आप से सवाल करें। मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं बस सवाल छोड़े जा रहा हूं। उसके बाद जब सकीफा कब्जा कर लेता है उसके बाद अमीरुल मोमिनीन एहतिजाज करते हैं कि किसने तुम्हें यह हक दिया है कि तुम मिंबर रसूल पे बैठो। मैं तो अमीर कायनात का तज़किरा मैंने इमाम अली ने नकी तक आना है। मैं एक लम्हे के लिए जवानों को, चूंकि जब जवान नजर आए, बुजुर्ग नजर आए तो मैं अपनी मर्जी की मजलिस पढ़ता हूं, जब जवान ज्यादा नजर आए तो फिर मैं उनकी मर्जी की, ताकि उनके लिए मजलिस पढ़ता हूं। बुजुर्ग मौजूद हो तो कोई कमी बेशी हो भी जाए तो वो पूरी कर लेते हैं, उनको पहले ही पता होता है। तो जहां जवान नजर आ जाए वहां मैं लालची हो जाता हूं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद या अली या अली। ऐसे वक्त में जब अमीर कायनात पे जुल्म होता है, ऐसे वक्त में कि जब ये असहाब सकीफा तौहीन करते हैं अमीर कायनात की, मैं और अक्सर जो खुतबा और जाकिरीन हैं वो आपके एहसासात के खौफ से वो जुमले नकल नहीं करते जो असहाब सकीफा ने जुमले कहे हैं सैयद आलमियान के बारे में। खुसूसन ये जो मुसलमानों का दूसरा खलीफा, इसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं दुख्तर रसूल के बारे में, इंसान की जुबान इजाजत नहीं देती। ऐसे में एक शख्स आता है मक्के का बड़ा, जिसको हम पंजाबी की जुबान में, उर्दू में पता नहीं मुस्तअमल है या नहीं, फनियर आदमी, एक मक्के का बड़ा तगड़ा बांधा बज़ाहिर, वो अमीर कायनात के पास आता है
اور کہتے کہ آقا آپ کا حق غصب کیا گیا ہے، میں یہ توان اور طاقت رکھتا ہوں کہ میں مدینے کی گلیاں سواروں سے بھر دوں، ابو بکر کو ہٹائیے اور اپنا حق لیجئے۔ آپ اور میں اس دور میں تصور کریں کہ موجود ہیں اور آقا امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ہماری کیا واکنش ہوگی، ہمارا کیا خیال ہوگا کہ او معجزہ ہو گیا، ابو سفیان امیر کائنات کے پاس آیا ہوا ہے، اور فقط آیا ہوا نہیں ہے، ساتھ میں مدد کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں سواروں سے گلیاں بھر دوں۔ ایسے میں ممکن ہے خدا نخواستہ مجھ جیسا کم فہم آدمی امیر کائنات کے خلاف ہو جائے؟ ہوا ہے امیر کائنات کی زندگی میں ایسا؟ یہ کیا ہے، وہ ثقیفہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، بی بی کی شان میں توہین ہوئی ہے، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے اتنی طاقت ہے کہ میں ثقیفہ کو ہٹا دوں اور آپ کے پاس سوار لے کے آ جاؤں، اور آپ کہتے ہیں کہ تو کب سے میرا دوست ہو گیا ہے، اور اس کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی نعوذ باللہ من ذالک، یہ سیاست کہاں کی ہے؟ ایسے بھی ہوتا ہے۔ جنگ صفین میں یہی ہوا کہ جب قرآن نیزوں پہ اٹھائے گئے اور امیر کائنات نے کہا کہ نہیں، قرآن ناطق کہہ رہا ہے کہ جنگ کرو، لوگوں نے کہا ہم قرآن کے سامنے چلے جائیں، کمال کرتے ہیں، آپ امام وقت ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہم جنگ کریں۔ یعنی ہر امام کے دور کی اپنی مشکل ہے۔ امام ہادی علیہ السلام آپ کے دور میں ایک نہیں بہت ساری مشکلات ہیں۔ میں دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت جلدی گزرنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک مسئلہ، اور یہ اس مسئلے کو میں نے اس لیے چنا ہے اور اس پر 5 منٹ اس لیے لگاؤں گا چونکہ ہماری کمیونٹی میں یہی مسئلہ اس وقت درپیش ہے اور طول تاریخ میں رہا ہے۔ یعنی مأمون کے دور سے لے کے اور اس ملعون متوکل کے دور میں اور پھر معتز تک جتنے عباسی خلفاء آئے ہیں، ان کے دور میں جو ٹاپ پہ مسئلہ تھا جس میں مسلمان ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے اور لڑ رہے تھے اور مار رہے تھے، وہ تھا قرآن، کہ قرآن حادث ہے یا قرآن قدیم ہے، یا قرآن مخلوق ہے یا قرآن قدیم ہے۔ معتزلہ اور اشاعرہ کی اس قدر مسلمانوں میں جنگ ہے، میں ایک آدھ مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رومن امپائر کے پاس مسلمانوں کے کچھ قیدی تھے، یعنی کچھ مسلمان جنگ میں قید ہو گئے تھے۔ اس نے عباسی خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ اگر اتنے پیسے پر ہیڈ دو، تاوان دو، تو میں ان قیدیوں کو چھوڑتا ہوں، واللہ میں قتل کر دوں گا۔ خیر انہوں نے کہا کہ بندے چھڑوا لینے چاہیے۔ یہاں سے اس کے نمائندے گئے سرحدوں پر، اسلامی مملکت کی جہاں تک سرحد تھی، مسلمانوں کی سرحد تھی، وہاں پہ ادھر سے وہ رومی آئے۔ جب وہ قیدی لائے گئے تو ان قیدیوں سے پوچھا گیا کہ تم قرآن کو مخلوق مانتے ہو یا قرآن کو قدیم مانتے ہو؟ جس نے کہا کہ ہم قرآن کو قدیم مانتے ہیں، یعنی اشاعرہ میں سے تھے، کہا کہ ان کو تو لے جا کے قتل کر دو، باقی چھڑوا کے لے آئیں گے۔ یعنی اب یہ مسئلہ آپ کو تو شاید سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا ہے حادث اور قدیم کا مسئلہ، کہ حادث ہے تو مخلوق ہے، اور اگر قدیم ہے تو کہا کہ یہ الکلام خدا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ حادث کا معنی کہ مخلوق ہے، جیسے آپ اور میں ہیں، قرآن بھی مخلوق ہے۔ ایک یہ تھا سلسلہ معتزلہ کا، جو خود کو زیادہ عقل کے تحت چلنے والے کہتے ہیں، حالانکہ سب سے بے عقلی کی باتیں وہی کرتے ہیں۔ اور ایک اشاعرہ کا کہ قدیم ہے، کیونکہ کلام خدا ہے، مخلوق نہیں ہے، خدا کی طرح قدیم ہے۔ اس پہ بحث ہے خوب۔ قرآن پہ نہ وہ عمل کر رہا ہے نہ یہ عمل کر رہا ہے، اور قتل ایک دوسرے کو اس پہ کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کو قدیم مانتا ہے، یہ قرآن کو حادث مانتا ہے کبھی۔ اور اگر دامن وقت میں گنجائش ہو یا آپ وقت رکھیں امام ہادی کی حیات طیبہ پہ 3-4 گھنٹے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ تحقیق کرتے ہیں حادث ہونے کے حوالے سے بھی جو قرآن کی بحث کی گئی، قدیم ہونے کے حوالے سے بھی جو قرآن کی بحث کی گئی، ان دونوں ابحاث کے موجد یہودی ہیں۔ ایسا الجھائیں گے ایک چیز میں آپ کو کہ آپ باقی سب چیزوں کو کنارے پہ رکھ کے اس پہ ایک دوسرے سے جنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ آج کل بھی یہی کچھ ہو رہا ہے طول تاریخ میں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا ایک شخص ہے کوفے میں، مظلوم کربلا کا شدید محب خود کو کہلانے والا، مظلوم کربلا شہید ہوئے ہیں،
اتحاد کے خلاف جو تحریکیں اٹھی ہیں ان تحریکوں میں سرکردہ آدمی پھر اسی طرح کے مسئلے میں الجھا، مختار کے خلاف شمر کے ساتھ اتحاد کیا اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ شمر کے ساتھ میں نے اتحاد کیا، پہلے مختار کو ماروں گا پھر اسی شمر کو بھی ماروں گا. یعنی اس قدر نان ایشوز میں لوگوں کو الجھا دیا جاتا ہے کہ وہ حتیٰ خاندان چھوڑ دیتے ہیں. خاندان چھوڑ کیا دیتے ہیں؟ بھائی کو قتل کر دیتے نان ایشو پہ. قرآن پہ عمل کرو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کب ہوتا ہے مسئلہ؟ مثلاً کوئی مولوی یہاں آ کے آپ کو لڑانے کی بات کرے نا، مثلا ہمارے پاکستان میں شہادت ثالثہ پہ وہ تماشے ہوئے، رشتے ٹوٹے، طلاقیں ہوئی ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے. مصیبت کیا ہے کہ جب آپ کو اور مجھے انوالو کیا جاتا ہے. کوئی مولوی اس طرح کی بات کرے، اس کو کہو جاؤ ساتھ کے مولویوں کے سر پھاڑو ایک دوسرے کے، کسی نتیجے پہ نکلو تو ہمارے پاس آؤ. یہ ہماری بحث نہیں ہے جو ہم میں لے کے آ رہے ہو. یعنی یہ وہ سازشیں ہیں جو مکتب تشیع کے کسی بھی قوم کے خلاف اس طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں کہ مملکت اسلامیہ میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، قرآن کے حادث اور قدیم ہونے پہ قتل ہو رہے ہیں. ایسے میں امام ہادی کے پاس آپ کا ایک صحابی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے. جواب سنیے اور اس جواب کو اپنے پلو سے باندھ لیجئے. فرمایا خدا اس فتنے کے شر سے تمہیں اور ہمیں پناہ دے. خوب، آقا اپنے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس فتنے سے پناہ دے؟ ہمارے لیے تو کریں دعا کہ تمہیں اس فتنے سے پناہ دیں. اپنے لیے کیوں دعا فرمائی؟ اس لیے کہ جب بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں دل ماں باپ کا جلتا ہے، مسئلہ ماں باپ کے لیے بنتا ہے. ائمہ آپ کے والد کی جگہ ہیں کہ جب آپ کی آپس میں بارگاہ میں گڑبڑ ہوتی ہے تو دل کس کا دکھتا ہے؟ حجت ابن الحسن کا. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. یا علی یا علی. اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کلام خدا ہے اور کائنات میں خدا خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے. فرمایا کہ فقط خدا خالق ہے، بقیہ تمام چیزیں وہ سب کی سب مخلوق ہیں. قرآن خدا کا کلام ہے، اس پر عمل کرو. یہ ابحاث تمہارے کرنے کی نہیں ہے. یعنی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کہ میں اور آپ آپس میں یہ بحث کریں کہ یہ بشر تھے یا نور تھے. تم کون ہو یہ طے کرنے والے؟ یا تمہاری فکر میں اتنی وسعت کہاں پہ آئی کہ اگر وہ نور ہیں تو ان کی نورانیت تک پہنچو؟ یہ نان ایشوز ہیں جن میں الجھا دیا جاتا ہے، حتیٰ شیعوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. آپ آج اپنے ارد گرد نگاہ دوڑا لیں، آپ کو بہت سے ایسے کریکٹرز ملیں گے جو نان ایشوز میں آپ کو الجھانا چاہیں گے. دور دور کی کوڑیاں، تو یہ نجف سے ہے تو وہ قم سے ہے، تو یہ شاید ثالثہ پڑھتا ہے تو یہ نہیں پڑھتا، تو یہ ماتم ایسے کرتا ہے تو یہ ماتم ویسے کرتا ہے، تو یہ مجلس میں باہر کھڑا رہتا ہے تو یہ مجلس میں اندر آ جاتا ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ سب کی جنت اور جہنم کو تقسیم کریں؟ آپ کا میرا کام نہیں ہے. امام ہادی کے دور میں یہ ہو رہا ہے. آج آپ اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں. آپ گرد و نواح سے مراد ہے آپ اپنے سوشل میڈیا پہ چلے جائیں. شیعوں کی دشمنی میں کیا دشمنی؟ مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں زنجیر زنی نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے میں زنجیر زنی نہیں کرتا. میرے حساب سے زنجیر زنی کرنا غلط ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے. اس کے جواب میں کچھ لوگ اس ایک بات پر کہ وہ زنجیر زنی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے، خون نہیں نکالنا چاہیے، اس کے جواب میں امریکہ اور سعودیہ کی حمایت کرنے لگتے ہیں. یہ کون سی عقل آپ کو اجازت دیتی ہے کہ ایک آدمی جو ہاتھ کا ماتم کرتا ہے
اور کہتا ہے کہ میں زنجیر کا ماتم نہیں کرتا، اس کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل جاؤ، سعودی کے ساتھ مل جاؤ، اسرائیل کے ساتھ مل جاؤ، کافروں سے مل جاؤ جو امیر کائنات کو سقیفہ کی جگہ پہ پہلا امام مانتا ہو، دشمنی نکال لو۔ کون سی عقل کہتی ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کس امام کی سیرت ہے؟ کفر و اسلام کا مسئلہ ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ اسی پہ اتنا اس بات کو دہرایا جائے گا، اتنا دہرایا جائے گا، اتنا دہرایا جائے گا کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا جائے گا اس مسئلے پر۔ اور ایسی متعدد مثالیں ہیں جو کما زنی اور زنجیر زنی کے حق میں ہے، اور جو مخالف ہے اور جنہوں نے اپنے گھر توڑ دیے ہیں، نہ وہ زنجیر زنی کرتا ہے نہ وہ زنجیر زنی کرتا ہے۔ یعنی اس طرح سے نان ایشوز میں الجھایا جاتا ہے۔ شہید مرتضی مطہری نے بہت خوبصورت بات کی، خود آیت اللہ خامنئی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، کہا کہ یہ انقلاب ایران کی جو شروعات ہوئی وہ کیسے ہوئی، تنظیم سازی کیسے ہوئی۔ مثلا یہاں پہ مولوی شیرازی آتا ہے، چیخ چیخ کے پونا گھنٹہ، بھلے دل سے یقین نہ بھی رکھتا ہو، چیخ چیخ کے حریت مظلوم کربلا بتائے گا، مظلوم کربلا کی راہ پر اس طرح چلو، ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ، ظالم کے خلاف ڈٹ جاؤ، مظلوم کے حامی بنو، خود بھلے ڈرپوک ہو۔ باتیں تو یہی کرتا ہے نا۔ جوان اس سے جذبہ حریت لیتا ہے، یہ جوان ہے، جتنی داڑھی سفید ہوتی جاتی ہے موت سے اتنا خوف آتا جاتا ہے، بزدل ہوتا جاتا ہے انسان۔ وہ خاص ہیں خدا کے بندے کے جو حبیب ابن مظاہر کی طرح جوانوں کی طرح موت کو گلے سے لگاتے ہیں، واللہ جیسے انسان بوڑھا ہوتا جائے اتنا گھبرانے لگتا ہے۔ جوان جلدی چیز کو پک کرتا ہے، جوان میں خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب آپ مظلوم کربلا کے حماسہ عاشور کو بیان کرتے ہیں، ظلم کے خلاف اس میں ایک جذبہ آتا ہے، اس جذبے کو استعمال کہاں کرنا ہے یہ مولوی نہیں بتاتا۔ نہ تنظیم ہے، نہ کوئی اس طرح کا نظام ہے، نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے کہ یہ جوان جو مظلوم کربلا کا ظلم کے خلاف جہاد سنتا ہے اور ظلم کے خلاف اپنے اندر ایک نفرت محسوس کرتا ہے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی کنزرویٹیوز کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی لبرلز کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی کسی کی طرف، کبھی گلوبلسٹ کی طرف، کبھی اینٹی وار، کبھی وار مونگرز کی طرف۔ یہ مصیبت تھی جب ایک تنظیم سازی حسینی ہوئی تو بدترین شرائط میں انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ اس مسئلے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو جذبہ حسینی ہم بچوں میں لے آتے ہیں، وہ جذبہ کدھر چلا جاتا ہے؟ خودشیوں کے خلاف استعمال ہو جاتا ہے۔ اس بچے کو پھر ایک آدمی آ کے بتاتا ہے، چونکہ تربیت نہیں ہوئی، ایک آدمی آ کے بتاتا ہے کہ یہ دیکھو شاذ ثالثہ نہیں پڑھتا، یہ فلانا ہے تو یہ جہنمی ہے، تو یہ دشمن امیر کائنات اور دشمن زہرا ہے۔ غضب خدا کا آل سعود کے ہوتے ہوئے، اکبر چترالی کے ہوتے ہوئے، فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے، طاہر اشرفی کے ہوتے ہوئے ایک مجرم آ کے یہ کہتا ہے کہ یہ شخص شیعہ زہرا کا مخالف ہے اور علی کا مخالف ہے۔ یہ ظلم ہے۔ سپاہ صحابہ موجود ہو، طالبان موجود ہو، القاعدہ موجود ہو، داعش موجود ہو، لشکر جھنگوی موجود ہو، قاتل پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں، اور اس وقت ایک نان ایشو کو اٹھا کر شیعت میں آپس میں لڑا دیا جائے، مسجدیں جدا ہو جائیں، گھروں کے گھر ٹوٹ جائیں، رشتے ختم ہو جائیں، یہ جرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ امام ہادی علیہ السلام نے ایسی فضا میں کہ جب غلات کا عروج ہے، صوفیہ کا عروج ہے، اتنے فرقہائے صوفیہ جنم لے رہے ہیں، تمام وہ معجزات جو اہل بیت کے ساتھ خاص تھے ان کو بابوں کے نام پہ لگایا جا رہا ہے۔ فلاں جو ننگا پھر رہا ہے اس نے یہ کر دیا، فلاں جو 8 سال سے نہیں نہایا اس نے یہ کرامت دکھا دی۔ ہوتے ہوتے وہ بابے اور بابیاں ایوان حکومتوں میں جا بیٹھے، ہمارے وزیر اعظم کی بیوی بابی بن گئی۔ یعنی یہ سازش ہے اہل بیت کے خلاف کہ وہ معجزات جو اہل بیت کے ساتھ خاص تھے وہ جھوٹے گھڑ دیے گئے ان بابوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کے مقابلے پہ ایک غلات کی تحریک چلائی گئی
کہ جو اس کے مقابلے پہ ائمہ کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں. یہ جو تحریک غلات ہے یہ امام ہادی کے دور میں نقطہ عروج پر ہے کہ جہاں وہ صفات جو خداوند مطہر کی ہیں اور خداوند قدوس کی ہیں ان صفات کو اہل بیت کے ساتھ لایا جاتا ہے. اب جا کے پڑھو زیارت جامع کبیرہ کہ جو امام ہادی نے آپ کے لیے چھوڑی ہے سوائے توحید کے اس میں کچھ نہیں ہے. کوئی اور دعا آپ لے آئے, مصباح کفمی اٹھا لے, مفاتیح الجنان اٹھا لے, کتنی بڑی دعا کیوں نہ ہو, اتنے لفظ اللہ نکال کے دکھائیں جتنے زیارت جامعہ کبیرہ میں ہیں. یعنی یہ اس طرح کے دور ہے. سیرت امام ہادی جو ان کی زندگی میں مصیبتیں آئیں وہ اپنی جگہ پہ. ظلم اس قدر زیادہ ہے, میں واقعی کانپ جاتا ہوں جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں. اس قدر ظلم زیادہ ہے. 6 سال سن مبارک ہے آقا کا, حکومت کہتی ہے کہ اس بچے کو آپ نہیں پال سکتے. امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہا کہ اس بچے کی تربیت حکومت کرے گی, آپ نہیں رکھ سکتے اپنے بچے کو. امام وقت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو نہیں رکھ سکتے, ہم تربیت کریں گے. ناصبی ملا بغدادی معروف ہے مدینہ کا, ناصبی ہے, دشمن اہل بیت ہے, کہا کہ یہ نعوذ باللہ اس بچے کی تربیت کرے گا. علیحدہ جگہ پر مدینے میں 2 یا 3 دن کے بعد, 2 یا 3 مہینے کے بعد محمد بن سعید جو اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہے وہ گیا. اس نے کہا بچے کی تربیت کر رہے ہو, کیسا پایا؟ کہا اس کو بچہ نہ کہو بزرگ کہو, اور یہ نہ کہو کہ میں اس کی تربیت کر رہا ہوں بلکہ یہ کہو کہ یہ میری تربیت کر رہا ہے. 2 سال کے بعد وہی بغدادی تشیع کا سب سے بڑا مبلغ بن کے مدینہ میں بیٹھا ہے. اس طرح کے ظلم ہے. سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ امام وقت سے بچے کو لے لیا جاتا ہے اگلے امام کو کہ اس کی تربیت ہم کریں گے تاکہ ہم خدا نعوذ باللہ من ذالک اپنے جیسا بنا لیں. یہ حالات ہیں امام ہادی کے دور میں. اور ادھر جو حکومت ہے, حکومت اجازت کوئی 35 منٹ سے 45 تک چلا جاؤں, ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. یہ وہ دور ہے امام علی النقی کا, امام ہادی علیہ السلام کا, کہ جس میں عباسی وہ خلفاء ہیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں. ایک نام آپ نے بہت سنا ہوگا, یحییٰ ابن اکثم. یہ قاضی القضات ہے, اور قاضی القضات بھی کسی ایک خلیفہ عباسی کا نہیں ہے. مأمون کے دور سے شروع ہوتا ہے, متوکل کے دور میں آ کے فنار ہوتا ہے. یعنی اگر ممبر حسینی نہ ہوتا تو تفصیلات عرض کرتا. لکھا فارابی نے, لکھا زمخشری نے, اور لکھا کہ قوم لوط کا ایک آدمی تھا کہ جو سب سے زیادہ مشہور تھا قوم لوط کے حوالے سے. کہا کہ یہ ہمارا قاضی القضات اس کا بھی استاد ہے. 4000 لواط کے لیے مرد خلیفے کے پاس ہے اور اس کے پاس ہے. حتیٰ مأمون کی ایک محفل میں کہ جہاں کھانا لگا ہوا تھا, مأمون کا بھتیجا آیا اور اس ملعون نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ میرے گھر سے تو ٹل جاؤ. یحییٰ ابن اکثم یہ مولوی ہے, ان کا قاضی القضات ہے. زنا پر حد جاری کرتا ہے, لواط کو جائز سمجھتا ہے. ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ کہا تو ابو حنیفہ کے پوتے نے جواب دیا کہ میرے جد نے تو لواط پر جو سزا ہے وہ ساقط نہیں کی, تو نے ساقط کی ہے. علماء اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے میں 10 سوال لے کے گیا اس یحییٰ ابن اکثم کے پاس. دیکھیے کس کو مقابلے پہ لایا جا رہا ہے, امام ہادی کے. کس کو مقابلے پہ لایا جا رہا ہے, امام جواد کے. کہا کہ میں 10 سوال لے کر گیا اس یحییٰ ابن اکثم کے پاس. 1 سوال کیا, 2 کیا, 3 کیا, 4 کیا, 5 کیا. 5 سوال کے جواب بڑے
مزے کے دیے. اس کے بعد کہا کہ ایک شخص داخل ہوا. بس جب اس کی نظر اس پہ پڑی تو اب کسی سوال کو نہ سن سکا نہ جواب دے سکا. کہا کہ یہ اپنی عادت میں اس قدر پاگل ہو چکا ہے کہ اب اس کو نہ کچھ سنائی دے گا نہ یہ کچھ بتا سکے گا. جب آپ در علم کو چھوڑتے ہیں تو یحییٰ ابن اقسم کے پاس جانا پڑتا ہے. عبداللہ ابن عمر، مسلمانوں کے دوسرے خلیفے کا بیٹا، معروف ترین شخصیت اہل سنت کی. عبداللہ ابن عمر جب نہیں کرتا بیعت یزید کی اور امام حسین کے ساتھ نہیں چلتا، حتیٰ امام حسین کو روکتا ہے، نوبت کہاں پہ پہنچتی ہے؟ حجاج ابن یوسف کو بھیجا جاتا ہے. کہا کہ حجاج ابن یوسف آج کی زبان کے مطابق کہ ٹینک کی طرح آ رہا ہے، قتل کشتار کرتے ہوئے. حجاج ابن یوسف مدینے سے باہر پڑاؤ ڈالتا ہے. عبداللہ ابن عمر، مسلمانوں کے دوسرے خلیفے کا بیٹا، یہ مدینے سے باہر نکلتا ہے، آتا ہے اس مقر پہ کہ جہاں پہ حجاج ٹھہرا ہوا ہے. کہا کہ میں سب سے پہلے حجاج کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی تاکہ میری جان بخشی ہو جائے. کہا کہ میں اس لیے شہر سے باہر آ گیا ہوں کہ سب سے پہلے میں بیعت کروں. کہا کہ نہیں، حجاج مصروف ہے. مصروف کہاں ہے؟ روات نے لکھا، آپ تاریخیں اٹھا کے جا کے دیکھ لیں، حجاج کی مدینے پہ چڑھائی میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. زنا میں مصروف تھا. کہا کہ میں مشغول ہوں. کافی دیر یہ انتظار کرتا رہا عبداللہ ابن عمر. اس کے بعد کہا کہ وہ جہاں بھی ہے مجھے لے چلو. لوگوں نے کہا کہ وہ شور مچا رہا ہے، کہا یہیں لے آؤ. لحاف کے نیچے سے اس نے پاؤں نکالا. عبداللہ ابن عمر نے اس کے پاؤں پہ بیعت کی. جب امیر کائنات کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے تو پھر حجاج ابن یوسف کے پاؤں پر بیعت کرنی پڑتی ہے. فائدہ نقصان ہمارے ہاتھ میں ہے. امام زمان کو چھوڑ دو تو یہ آج اپنے گرد و پیش پہ دیکھ لیں، مولوی ہیبت اللہ تو فلانا تو ڈھمکانا، ان کی بیعتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ وہ دور ہے. حتیٰ امام ہادی کے دور میں جو دوسری سب سے بڑی مصیبت تھی، جو مامون کے دور میں نہیں تھی، کہ مامون خود، ایک روایت مفصل روایت موجود ہے، چونکہ فلسفے بھی اس کو شغف تھا، علم دوست تھا، شعر و شاعری کا بھی اس کو پتا تھا. 40 ملاؤں سے اس نے اکیلے مناظرہ کیا ہے ولایت حیدر کرار پر. مامون نے خود. لیکن دنیا کی محبت اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ 40 ملاؤں سے مناظرے کرنے والا اپنے دور کے علی کا قاتل بن جاتا ہے. متوجہ رہنا چاہیے ہمیں. میں کہوں کہ میں 2 لفظ پڑھ گیا ہوں، مجلس سے پڑھنے لگا ہوں، ذاکر بن گیا ہوں، تو اب میں شیطان سے محفوظ ہو گیا. نہ، دنیا بہت ظالم ہے اور اس دنیا میں بہت ساری گھاٹیاں ہیں. مشکل تو نہیں ہوگی؟ ایک صلوات بھیجئے محمد والا. یا علی یا علی. اب جو دور ہے عباسیوں کا، متوکل و معتمد و معتز، امیر کائنات کے خلاف کمپین چلائی گئی. ابو بکر خوارزمی نے لکھا، اور یہ آج کے دور میں بھی آپ کو نظر آتی ہے. مجھ جیسوں کی آنکھیں بند ہیں، ویلا یہ آج بھی دور موجود ہے. کہا کہ ناچنے والیوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. کہا کہ مجسمے بنانے والوں کی اکرام کیے جا رہے ہیں. کہا شراب پلانے والیوں کو عزت دی جا رہی ہے. لیکن اس مملکت میں کہ جو خود کو خلیفۃ اللہ کہتا ہے، اس میں علویوں پر زمین خریدنے پہ پابندی ہے. شیعہ گھر نہیں خرید سکتا اس دور میں. یہ یہاں ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، لڑے جا رہے ہیں، تو اس مومن کو ادھر پھینکا تو اس کو ادھر پھینکا. ہمیں خیال نہیں ہے کہ کتنی قیمت ادا کی گئی ہے. گھر نہیں خرید سکتا. عباسیوں کے دور میں قانون ہے، گھر نہیں خرید سکتا. اجارے پہ رہے گا، رینٹ کرے گا، خرید نہیں سکتا. یہیں تک
تاریخ اٹھا کے دیکھو، سنی تاریخ ہے، علی نام رکھنے پہ پابندی ہے. آج جب ماں باپ فون کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے والا اور کہتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا نام ڈھونڈ دیں جو پہلے نہ رکھا گیا ہو، تو عجیب و غریب نام لے کے آتے ہیں. تو میں نے ایک دو کو کہا، میں نے کہا حسرت تھی اس دور کے لوگوں کی کہ ہمیں بیٹے کا نام علی رکھنے دیا جائے، بیٹی کا نام فاطمہ رکھنے دیا جائے، میں اپنی بیٹی کو زہرا کہہ سکوں، معصومہ کہہ سکوں، زینب کہہ سکوں. علی نام رکھنے پہ پابندی ہے. کہا کہ جب بھی تمہارے پاس قاضیوں کو تاریخ نے محفوظ کیا ان لکھے ہوئے خطوں کو کہ جہاں قاضیوں کو کہا گیا کہ شیعہ اور غیر شیعہ اگر تمہارے پاس کیس لے کے آئے تو ہمیشہ شیعہ جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، غیر شیعہ کو ریوارڈ کیا جائے گا، وہ حق پہ ہوگا. نوبت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ متوکل عباسی ملعون اس کے دور میں امیر کائنات کے حوالے سے جس طرح مسخرے ایکٹنگ کرتے ہیں اس طرح ایکٹنگ کی جاتی ہے. خطیبانہ باتیں نہیں کر رہا، تاریخ میں درج ہے. امیر کائنات کی اس طرح کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے کہ معاویہ کے دور سے گالیاں بکی جاتی ہیں، اس متوکل کے دور میں ڈراماٹائز کیا جاتا ہے. ایک ملعون بدحیت شخص ہے اس کے دربار میں، وہ اور یہ شراب کے نشے میں مست ہو کر وہ ملعون مسخرہ اس کا ہاتھ یہ متوکل پکڑتا ہے اور بلند کرتا ہے اور کہتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. اس بدصورت کا ہاتھ پکڑ کے اس کا بیٹا منتصر دیکھ رہا ہے، اسے گھورنا شروع کر دیا اس ملعون کو جو مسخرہ تھا. یہ متوکل کہتا ہے تو مجھے ہنسا کیوں نہیں رہا؟ اور جب ولی عہد مجھے گھور رہا ہو تو میں کیسے ہنساؤں؟ ایک شعر پڑھا متوکل نے اپنے بیٹے کے بارے میں. بیٹے سے پوچھا تمہیں کیا مصیبت ہے؟ اس نے کہا کہ اور کچھ نہیں، تو ابن ام ہونے کا خیال کر لو کہ یہ بنی عباس ہیں اور عباس امیر کائنات کے چچا ہیں، عباس ابن عبد المطلب، یہ ان کی اولاد سے. کہا کہ چچا کے بیٹے کا ہی احترام کر لو، اگر تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا تو خود تو بکواس کر لو. اس ملعون کو کیوں بکواس کرنے دے رہے ہو؟ اس مسخرے کو کیوں اجازت دے رہے ہو؟ وہ بھی خاندانی حوالے سے اس کے بیٹے نے کہا کہ اس ملعون کو تو اجازت نہ دو. جیسے آپ اور میں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ خود تو کہہ لیتا تو خیر تھی سے نوکر سے کیوں کہلوایا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور اس نے پھر شعر پڑھا اپنے بیٹے کے بارے میں. وہ شعر میں ممبر سے نہیں پڑھ سکتا، اس میں اس نے اپنے بیٹے کو گالی دی ہے ایک، وہ گالی میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. اس کا بیٹا گیا وزیر سے بات کی، خلوت کروائی اور دونوں نے تلوار لے کر اس مسخرے کو اور اس متوکل کو اتنی تلواریں ماری کہتے کہ ان کی لاشیں جدا کرنا مشکل ہو گئی تھی. کم از کم 4 مقامات تاریخ نے لکھے، یہ تاریخ ہے تشیع کی. آج مولوی شیرازی ممبر سے بیٹھ کے مومنوں کو لڑائے اور پھر سمجھے کہ شفاعت جناب زہرا ملے گی. اس قید خانے میں رکھا گیا امام ہادی کو سب سے پہلے اس مقام پہ جہاں غلاموں کو رکھا جاتا تھا، توہین کی غرض سے. کتنے دن اس مقام پہ رکھا جہاں غلاموں کو رکھا جاتا ہے، جب فقیروں کو رکھا جاتا ہے، گداؤں کو رکھا جاتا ہے. اس وقت جیل میں بھیج دیا گیا. پھر چھاپے مارے گئے 4 مرتبہ کم از کم کہ رات کے پہر آتے ہیں آقا کو لے کے چلے جاتے ہیں. ایک رات کو گئے ہیں تو یہ متوکل مست ہے شراب میں. کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، تاریخ نے لکھا نہ لکھا ہوتا تو میں جملہ نقل نہ کرتا. کہا کہ آپ بھی پیجئے. کہا کہ خدا نے ہمارے گوشت و پوست پر اس الکوہل کو، شراب کو حرام کیا ہے، یہ مخلوط نہیں ہو سکتا. کہا پھر میرے لیے شعر پڑھیے. نہیں کہا کہ مجھے کم شعر یاد ہیں. کہا میں کم شعر پڑھتا ہوں. کہا نہیں آپ پڑھیے شعر یا ہم سزا دیں گے. اس وقت آقا نے 4 اشعار پڑھے ہیں کہ جس کے بعد یہ متوکل رونے لگا. کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ بادشاہ اپنے تخت و تاج پہ براجمان ہوتے ہیں تو یہ خود کو غرور اور تکبر میں مبتلا رکھتے ہیں. پھر یہ کار مذلت میں جب قبر میں جاتے ہیں تو پھر اسے پوچھا جاتا ہے کہ وہ تاج کہاں ہے، وہ تخت کہاں ہے. یہ آپ اور میرے لیے بھی ہے کہ آج اگر میں کسی مومن کو حقیر سمجھتا ہوں کسی بھی حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے،
قبر میں پوچھا جائے گا فن خان اب آ گئے ہو, بتاؤ کس کس مومن سے اچھے ہو تم. رونے لگا. یہ آپ خاموش ہو گئے ہیں, میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, شرابی کا یہ طریقہ ہوتا ہے, خوش ہو تو ہنسنے لگتا ہے, ڈر جائے تو رونے لگتا ہے. ہمارے ساتھ ایک مومن تھے سید, ہم پتہ نہیں ہے کافی دنوں کی بات ہے, 8-9 سال کی بات ہے. تب ہم بیکار ہوتے تھے, کار نہیں ہوتی تھی, چلاتا نہیں تھا, میرے پاس لائسنس نہیں تھا. وہ اور میں, وہ سید ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے, وہ اور میں آ رہے تھے. وہ بس ملی کہ جہاں سے پیدل آنا پڑا, رات کے 2-2:30 بجے 2 بجے ہوئے تھے, پتہ نہیں آپ کہاں سے آ رہے تھے. آگے یہیں کینیڈی روڈ ہے, یہاں پہ وہ ایک شرابی تھا. مجھے کیا پتا یہ مست ہے اور شرابی, مجھے کیا جانوں, وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا. خیر ادھر گئے تو میرے پاس آپ بالکل یہاں کھڑا ہو کے نا کی زور سے بدبو اور عجیب, وہ سمجھ آ گئی کہ یہ اس کو کوئی مسئلہ ہے. یہ جو میرے ساتھ سید تھا, یہ اسے مجھے ہٹایا, اس کے پاس گیا, اس سے دگنی آواز میں نے ہاں کی, وہ بیٹھ کے رونے لگ گیا. شرابیوں جب ڈرایا آقا نے وہ شعر پڑھے, غبر ہو جانا تو اب رو رہا ہے. جب آپ نظام ولایت اور نظام امامت کو چھوڑتے ہیں تو متوکل آپ کو خلیفۃ اللہ ملتا ہے. یہ خود کو خلیفۃ اللہ کہتے تھے, ان کو امیر المومنین کہا جاتا تھا. شرابی اور زانی 4000 سے لے کے 12,000 تک کی کنیزیں رکھی ہیں. یہ خلیفۃ المسلمین ہیں, یہ خلفائے خدا ہیں بزعم خود. امام علی نے نقی کو الہادی, اور پھر اسی متوکل نے, میں ختم دامن میں گنجائش نہ رہی تفصیلات عرض کرتا, اسی متوکل ملعون نے زیارت مظلوم کربلا پہ پابندی لگائی ہے. یہ کہانی نہیں ہے, خدا کا واسطہ, یہ جوان ہیں یہ سن رہے ہیں, خدا کی قسم یہ کہانی نہیں ہے. جو زیارت مظلوم کربلا پہ جاتا تھا اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جاتا تھا, نہ انگلیاں, ہاتھ قلم کیا جاتا تھا. راویوں نے لکھا کہ ایک شخص آیا, اس کو پکڑا گیا, کہا کہ زیارت پہ جاؤ گے ہاتھ کٹے گا. اس نے بایاں ہاتھ نکالا, کہا کہ نہیں دایاں کاٹیں گے, کہا پچھلے سال کٹوا کے گیا ہوں. بعض روات نے ایک مومنہ لکھی, اسے بایاں ہاتھ نکالا, کہا کہ دایاں کاٹیں گا, پچھلے سال کٹوا چکی ہوں. یہیں سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ ایک مومن کو جب کنارے کربلا پکڑا گیا کہ تمہارا ہاتھ کٹے گا, اس نے جیب سے یا اپنے خورجین سے یا جو چیز اس کے پاس تھی اس میں سے اس نے چھری نکالی اور اپنے سر پہ ماری, کہا ہم سر کٹانے کو تیار ہیں حسین پر, تم ہاتھ کٹنے کی بات کرتے ہو. بعض مفکرین نے اسی سے استناد کیا کہ اسی مقام سے قمع شروع ہوئی ہے. اس شخص نے سر میں خود سے ماری چھری, کہا کہ ہم سر کٹوانے کو تیار ہیں زیارت کے لیے, تم ہاتھ کاٹنے کی بات کرتے ہو. کہا یہیں سے مومنین نے قمع زنی شروع کی. اب یہ دور ہے متوکل کا. کربلا میں حل چلوا دیے گئے, زیارت پہ پابندی ہے. ایسے میں کہ جہاں امیر کائنات کا مذاق بنایا جاتا ہے, گالی دینا دشمنی ہے, مذاق بنانا, کریکٹر ایسیسینیشن کرنا, مسئلے کو کہنا کہ تم خدا نخواستہ اس طرح بنو. ایسے میں زیارت جامع کبیرہ کہ جہاں غلات کا توڑ کیا ہے آقا نے, اور اس کے بعد میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ غدیر پر امیر کائنات کی جو زیارت ہے امام ہادی نے نقل کیا, اس کو پڑھیے آیت کے بعد آیت, امیر کائنات کی فضیلت پھر آیت, فضیلت پھر آیت, فضیلت پھر آیت. یوں لگتا ہے کہ امام علی نقی علی علیہ السلام کی زیارت نہیں پڑھ رہے, حیدر کرار کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. اس ظلم و استبداد کے دور میں جا کے پڑھیے زیارت غدیر. اس کے بعد ایسا تبرہ کیا, شاید 5ویں زیارت ہے مفاتی میں امیر کائنات کی, زیارت مطلقہ جو امیر کائنات کی ہے 5ویں زیارت ہے, جو ٹوٹل 3 یا 4 جملوں کی ہے امام علی نقی سے. اول مظلوم کا لقب علی حیدر کرار کو امام علی نقی نے دیا, کہا لعنت ہو جنہوں نے آپ کا حق غصب کیا. یہ ہے جہاد جو امام ہادی نے کیا. آج ہم تشیع کو انجوائے کرتے ہوئے اس کو اس سے لڑا تو اس کی
ممبر سے توہین کر اور اس کی ممبر سے توہین کر آپس میں بیٹھے ہیں، شغل لگا ہوا ہے، شغل بنایا ہوا ہے کہ فلاں یوں ہے تو یہ وہ ہے. ڈرو خدا کا واسطہ ہے، یہ علم جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے، ہم اس علم کے قابل نہیں ہیں. ابن زیاد کے پاس جب علم مبارک ابو الفضل عباس لایا گیا تو اسے پہلا سوال یہ کیا، یہ علمدار کون تھا؟ کہا عباس ابن علی تھے. کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ سارے علم پر تلواروں کے نشان ہیں، تینوں کے نشان ہیں، لیکن جہاں سے اس علمدار نے علم کو پکڑا ہوا تھا وہاں علم کو کچھ نہیں ہوا. جہاں دست ابو الفضل عباس تھا وہاں سے علم کا عصا سلامت ہے. یہ اس علمدار کا علم ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. امام ہادی کی زندگی، سیرت مبارکہ کو پڑھیے، تشیع کی قیمت آپ کو پتہ چلے کہ قیمت کیسے دی جاتی ہے نظام ولایت کی، نظام امامت کی قیمت کیسے دی جاتی ہے. نیاز پہ جھگڑا، ماتم پہ جھگڑا، مجلس پہ زیادہ پڑھا لیا تب جھگڑا، کم پڑھا لیا تب جھگڑا، پیسے ملے جھگڑا، کم ملے جھگڑا، نہیں ملے یہ نہیں ہے تشیع، یہ شیعت نہیں ہے. شیعت قربانی مانگتی ہے. شیعت اپنے خون کا غسل کر کے ولایت حیدر کرار کا کہنا مانتی ہے. تشیع یہ ہے. شیعت یہ نہیں ہے کہ پونا گھنٹہ یہاں سے چیخوں چلاؤں اور اس کے بعد لالچ کرتا ہوا کہیں کا کہیں چلا جاؤں. نہ، تشیع اور ہے. امام ہادی کی زندگی مبارک، سیرت مبارکہ کو پڑھیے. اس کے بعد جو جس کی طرف علماء نے، وقت نہ رہا میں بس ایک اشارہ کر کے تو ذکر مصائب پہ آؤں، وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واللہ کوشش دل تھا کہ جو بحث شروع کی تھی امام باقر العلوم کے حوالے سے اس بحث کو آگے لے جاتا، کہ جو وکالت کا نظام تھا، اس وکالت کے نظام کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو غلاموں کو آزاد کیا اور ان کو پڑھایا اور وکیل بنا کے بھیجا، اس وکالت کے نظام کو اوج عطا کیا ہے امام ہادی نے. کہ حتیٰ جب سامرہ میں آپ کو قید کیا گیا اور اگر ان قید و بند کی مصیبتوں کو آقا کے گرد جو پہرے تھے، اس طرح نہیں ہے کہ پہرا ہے، چھاؤنی میں بٹھایا گیا ہے. اسی لیے آپ کے پاس روایات ہیں، آپ کے پاس امام ہفتم سے روایات شروع ہو جاتی ہیں کہ سامرہ جاؤ، حالانکہ اس وقت نہ کوئی امام وہاں پہ تھے، نہ کسی کو خیال تھا کہ کسی امام کو یہاں لایا جائے گا. روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ سامرہ میں جاؤ تو فقیروں کو پیسے دو. اور کسی شہر کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ مدینے میں جاؤ کوئی مانگنے آئے تو اس کو دو، یا مکے میں جاؤ کوئی مانگنے آئے تو اس کو دو، یا ٹورانٹو میں آؤ تو کوئی مانگنے والا ہو تو اس کو دو. نہ، صرف سامرہ کا لفظ کہ سامرہ میں جو فقیر ہیں کوئی تم سے مانگے اس کو دو. وجہ کیا ہے؟ وجہ معلوم ہوئی امام علی النقی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی دور امامت سے. محمد تشیع پہ پابندی ہے، شیعہ کوئی مل نہیں سکتا، نام تک نہیں لے سکتا. جو خالص مؤمنین تھے، جو وکلا طرز کے لوگ تھے، فقراء کا بھیس بدل کے، مانگنے والا کا بھیس بدل کے، ایک دن آدھا کلومیٹر مانگتے مانگتے چلا گیا، آدھا کلومیٹر آگے چلا گیا، پھر کسی وقت آقا سے مانگنے پہنچ گیا اور وہیں سے سوال و جواب کر لیے، تحریر کا رد و بدل ہو گیا. اس طرح شیعت آگے بڑھی ہے. آغا روایتیں ہیں کہ سامرہ میں آج بھی جو مومنین جاتے ہیں جن کو اس روایت کا علم ہے، وہ وہاں پہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ملے، کہ سامرہ میں مانگنے والوں کو دو. وکالت کا نظام اتنا مضبوط کیا. جناب عبد العظیم حسنی رائے میں جن کا مزار ہے، شاہ عبد العظیم جس کو آپ کہتے ہیں، یہ وکیل ہیں امام ہادی کے رائے میں. اگر کوئی شخص پہنچا بھی ہے عامی مجھ جیسا آقا تک، اس کو جواب نہیں دیا، کہا کہ جب تمہیں کہا ہے کہ وہ ہمارا وکیل ہے تو اس کے پاس جاؤ. وکلائے علماء کا نظام امام ہادی کے دور میں اس قدر آپ نے اس کو مضبوط کر دیا تھا کہ جو آپ کے پاس بھی اگر پہنچے، دو تین ایسے موارد ہیں کہ کوئی مومن پہنچا، کہا کہ جاؤ واپس اس سے جا کے پوچھو، ہم نے تمہیں کہا ہے کہ وہ ہمارا وکیل ہے. کیوں؟ کہ اب عنقریب امامت کا جو وارث ہے وہ غائب ہونے والا ہے. آقا کا 254 میں شہادت ہے، سال کے بعد امام زمان کی ولادت ہے، اور پھر 4 سال کے بعد
امام حسن عسکری کی شہادت ہے. یعنی امام زمان کے امامت میں 5 سال باقی ہیں آقا کی شہادت سے لے کے امام حسن عسکری کی شہادت تک. ملاقات کم کر دی. ایک تو سامرہ چاؤنی میں بند ہے, اگر کوئی پہنچ بھی جاتا ہے اس کو وکلا کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ تشیع تیار ہو جائے اس غیبت کبریٰ کے لیے. اور روایتوں نے کہا کہ جب آقا کو زہر دی گئی, معتز نے زہر دی, اور امام حسن عسکری اپنے بابا کے سرانے آئے. شہادت جد حجت ابن الحسن ہے. آج کی شب اگر دعائیں اور مرادیں پوری نہ ہوں گی, گناہوں کی مغفرت نہ ہوگی, تو کب ہوگی؟ خوب زہر سے انسان کو شدت کی پیاس محسوس ہوتی ہے. آقا تڑپتے رہے ہیں. امام حسن عسکری بابا کے سرانے آئے تو ایک اظہار کیا خواہش کا یا حسرت کا اظہار کیا. کہا حسن میں حجت ابن الحسن کو دیکھنا چاہتا تھا. زندگی نے مہلت نہ دی کہ میں آخری حجت کی زیارت کر سکوں. حسن بیٹا جب حجت ابن الحسن کی ولادت ہو تو میرے سلام کہنا. آج امام زمان کے جد بزرگوار کی شہادت ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ زہر ملا, آقا تڑپتے تھے شدت پیاس سے. اور یہ میں نے مختلف ائمہ کی حیات مبارکہ میں پڑھا کہ جب شہادت قریب آئی, اور ایک مظلومیت کا اور پہلو بھی ہے جو سب ائمہ میں مشترک ہے, وہ یہ کہ اہل خانہ کے سامنے شہید کیا گیا. علی علیہ السلام زینب و حسنین کریمین کے سامنے, حسن مجتبی قاسم کے سامنے, ہر امام بہت مشکل ہوتا ہے بیٹیوں کے لیے دیکھنا کہ باپ شہادت پا رہا ہے, اور وہ بھی جوان سال 36 سال سن مبارک. لیکن قربان جاؤں جس طرح حسین کو خاندان کے سامنے مارا گیا. اجرکم علی اللہ. راویوں نے لکھا کہ آقا نے بہت تکلیف برداشت کی. جب شہادت واقع ہوئی, لکھا ہے مورخین نے, آقا اپنے گھر میں دفن ہے, لیکن جنازہ گیا ہے, تشییع ہوئی ہے, جنازہ لے جایا گیا, لوگوں نے شرکت کی. آقا واپس لا کے امام حسن عسکری نے اپنے گھر میں اپنے بابا کو دفن کیا. لیکن لکھا مورخین نے کہ جوان بیٹے کا جوان باپ. اجرکم علی اللہ. آقا امام حسن عسکری کچھ قدم چلتے تھے, شدت غم سے بیٹھ جاتے تھے, لوگ پھر دلاسا دے کے اٹھاتے تھے. شیخ حسین انصاریان نے اس جملے کو نقل کیا, کہا کئی بار حسن عسکری بابا کے غم میں چلتے چلتے بیٹھ جاتے, مومن اور شیعہ پھر اٹھاتے تھے. قربان جاؤں کربلا میں اس کے الٹ ہے. اکبر کا لاشا ہے, حسین سے چلا نہیں جاتا. حسین زانو بزانو اکبر کے لاشے پہ پہنچتے ہیں. بس عزادارو آخری جملے اور ختم میرا بیان. زہر ملی, روایتیں کہتی ہیں بہت مشکل میں آخری لمحات میرے آقا نے کاٹے. شدت کا درد تھا, تڑپتے تھے آقا. جب شہادت ہو گئی, امام حسن عسکری نے دیکھا بابا کے بدن پہ کوئی زخم کا نشان نہیں ہے. امام علی النقی الہادی کے جسد مطہر پر تمانچوں کے نشان نہیں ہیں, تازیانوں کے نشان نہیں ہیں, نیزہ و تلوار کے نشان نہیں ہیں. قربان جاؤں مظلوم حسین پر کہ تلواروں میں نیزوں کے, نیزوں میں اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. مسافر تھا, قیدی تھا, لیکن جنازہ اٹھا, غسل و کفن و دفن ہوا. حسن عسکری نے جنازہ پڑھایا. روایتوں نے لکھا کہ معتز ملعون آ کے جنازہ پڑھانا چاہتا تھا, لیکن امام حسن عسکری اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا.
قربان جاؤں اس بیٹے پر کہ جو باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکا. سید و سیدزادیوں معاف کرو تو میں جملہ عرض کروں. روایت کہتی ہے کہ جب بیویوں کو سوار کرنے کا وقت آیا عمر ابن سعد نے کہا کہ نانا زینب آگے بڑھی. کہا نانا یہ حرم رسول اللہ ہے, یہ رسول زادیاں ہیں, ان کو نامحرم سوار نہیں کروائیں گے. زینب نے ایک ایک بیوی کو خود سوار کروایا ہے. سیدو معافی دو تو جملہ عرض کروں, جب سب کو زینب سوار کروا چکی, نظرت یمیناً و شمالا, زہرا کی بیٹی نے دائیں اور بائیں دیکھا کہ اب کون زینب کو سوار کروائے گا. شاید زینب کی نظریں سید سجاد کو ڈھونڈ رہی ہیں. ہاں علی کی بیٹی ہے نا, عالمہ غیر معلمہ ہے, جانتی ہے کہ سجاد کہاں ہوں گے. تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ زینب وہاں پہ گئی جہاں بے سر کا لاشا پڑا تھا. دیکھا زین العابدین باپ کے لاشے کے پاس بیٹھے ہیں, کندھے کو ہلایا, بیٹا سجاد قافلہ تیار ہے. ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا پھوپھی اماں اس سے بڑھ کے کوئی مظلومیت ہوگی, جوان بیٹا موجود ہو, باپ کا لاشا پڑا ہوا ہو اور وہ بغیر دفن کیے باپ کے لاشے سے اٹھ جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. آقا امام زمان کے جد کے تابوت کو کندھا دیجئے, ماتم حسین.